अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबी बादा अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सुबह की पुरनूर सातों में पब्लिक न्यूज़ टीवी चैनल पर प्रोग्राम सदाए कुरान लेकर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम सदाए कुरान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हमने बिल्कुल आगाज़ कुरान से शुरू किया था, अलहम से शुरू किया था और सबकन पूरी तरतीब और तसलसल के साथ हमारा सबक पहुंचा था सूरह बकरा की आयत नंबर 102 और 103 पर, जिस पर हमने गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम किया था। और नाज़रीन किराम, आज का प्रोग्राम हमारे कल के प्रोग्राम का तसलसल है, जिसको हम ऐसे कह सकते हैं कि कल पार्ट 1 था और आज उसी मौजू पर पार्ट 2 है। और मौजू नाज़रीन किराम कल ये था, सूरह बकरा की आयत नंबर 102 और 103 में इसका शान नुज़ूल ये था कि अहले यहूद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में शहर बाबल में जादू का बहुत चर्चा था। ये मैंने कल भी अर्ज़ किया था। और उस इतने शदीद चर्चे की वजह से लोगों के दरमियान जादू के करिश्मों और अंबिया के मोजज़ात में एक खलतमल तसव्वुर पैदा हो गया था। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस तसव्वुर को दूर करने के लिए जादू और मोजज़ात में ख़त इम्तियाज़ खींचने के लिए अपने 2 मलाइका को बाबल में भेजा था, जिनका नाम हारूत और मारूत था, जो लोगों को जादू की असल हकीकत से और उसके मुज़मिरात से आगाह करते थे। साथ ये भी कहते थे कि देखना, कहीं इस दौरान तुम खुद जादू के मुज़मिरात के हिसार में ना आ जाना। नाज़रीन किराम, आगाह करते थे, लेकिन लोग उस तसव्वुर को अमली तौर पर जादू की हकीकत से आगाह होते होते खुद उसको अपनाना शुरू हो गए थे, बल्कि शिद्दत से अपनाना शुरू हो गए थे। नाज़रीन किराम, ये हमारा कल का पस मंज़र था और आज हम इस मौजू को प्रोलॉन्ग इसलिए कर रहे हैं कि ये जादू का जो तसव्वुर है, जादू की जो हकीकत है, इसके जो असरात और मुज़मिरात हैं, ये आज भी हमारे ज़माने में पाए जाते हैं। सिर्फ ज़माने में नहीं पाए जाते, बल्कि हर घर में किसी न किसी हवाले से इसके असरात का तज़किरा है, इसके मुज़मिरात का तज़किरा है, इसका खौफ भी है और इसका हम तोड़ भी करने की कोशिश करते हैं। तवहमात भी हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के औहाम भी हैं कि जब अल्लाह माफ़ करे किसी की बीमारी प्रोलॉन्ग हो गई तो हम समझते हैं कि शायद ये जादू है। कोई अज़ियत या मुसीबत में मुब्तला हो गया, हम समझते हैं ये जादू है। कोई बेरोज़गार हो गया तो हम ये समझते हैं ये जादू है। लिहाजा हमने भी मुख्तलिफ़ तसव्वुरात बना रखे हैं। नाज़रीन किराम, हम आपके सामने असल हकीकत रखना चाहते हैं इस मसले की कि जादू की हकीकत क्या है, इसके मुज़मिरात क्या हैं, इसके असरात क्या हैं, और फिर उन असरात को ज़ाइल करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें क्या तालीमात दी हैं। लिहाजा आज का प्रोग्राम कल के प्रोग्राम का तसलसल है। नाज़रीन किराम, कल के प्रोग्राम में हमारी यहाँ तक बात हो गई थी कि जादू की तारीख़ क्या है और हकीकत क्या है। और जब हकीकत पे बात आई थी तो हमारे मेहमानान गिरामी जो कल थे, उन्होंने आपके सामने बात ये रखी थी कि जादू उस कैफियत का नाम है जो एक गैर मरई होती है, जो नज़र नहीं आती, लेकिन उसके असरात ज़रूर मुरतब होते हैं इंसान की ज़ात के ऊपर। नाज़रीन किराम, आज हम आगे बात बढ़ाएंगे और बात को आगे बढ़ाने के लिए और ये जो इतनी शदीद उलझन है हमारी, इसको सुलझाने के लिए आज भी हमारे प्रोग्राम में नाज़रीन किराम मेरी बाईं जानब तशरीफ़ रखते हैं माशाअल्लाह हमारे वतन अज़ीज़ की रूहानी शख्सियत भी हैं, इल्मी शख्सियत भी हैं, मजहबी शख्सियत भी हैं, और आपका ख़ास तौर पर जो तखस्सुस है वो सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। माशाअल्लाह सीरत स्कॉलर हैं
اور خوبصورت گفتگو کرتے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا کہ جادو کا اثر تو ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی گفتگو میں بھی ایک جادوئی اثر ہے، لیکن ہم اس سے جادو سیکھیں گے نہیں، اس کے مضمرات سے آگاہ ہوں گے. میری مراد ہے جناب ڈاکٹر سید طارق شریف زادہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب بڑی عنایت، بہت شکریہ کہ آج بھی آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور اتنے اہم ایشو کے اوپر آپ ہمارے ناظرین کی رہنمائی کریں گے. اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب پروگرام صدائے قرآن میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کلام پیش کریں گے. آخر میں حافظ عبدالوحید، ماشاءاللہ بہت نوخیز ثنا خواں ہیں، خوبصورت آواز ہے اور گداز کے ساتھ پڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے آپ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ میں نے عرض کیا، کل بھی ہم نے اس پہ بڑی طویل گفتگو کی تھی اور مجھے لگتا ہے ابھی یہ 2-3 دن مزید گفتگو چلے گی، کیونکہ ایشو ہی اتنا بڑا ہے. ڈاکٹر صاحب، جیسے میں نے عرض کیا، بچہ ہو، بڑا ہو، عورت ہو، مرد ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، وہ کسی نہ کسی حوالے سے اپنے آپ کو سحر زدہ ضرور محسوس کرتا ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار، اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ کل آپ نے اپنے خوبصورت انداز میں جادو کی تاریخ سے آگاہ کیا تھا، پھر جادو کی حقیقت ہے کیا، کیفیت کیا ہوتی، اس سے بھی آگاہ کیا تھا. ہم بات آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ جادو کرنے والے اور کروانے والے کون ہوتے ہیں؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یاد آوری کا شکریہ، اور تحدیث نعمت کے طور پہ یہ عرض کروں گا کہ آج کے اس پروگرام کی برکت سے، نسبت سے ایک مرتبہ پھر اللہ رب العزت کے اس لافانی کلام اور پیغام سے اکتساب فیض کرنے کا موقع مل رہا ہے کہ جسے اللہ نے اولین اور آخرین کے لیے ہدایت کا سرچشمہ قرار دیا. میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ایک ایسے فرمان ذیشان کا نزول ہوا کہ جس نے رہتی دنیا کے سارے انسانوں کے ذہنوں میں امکانی دنیا کے اندر وارد ہونے والے نئے خیالات، نئے تصورات، نئے وسواس جو ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی اس کے اندر جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ نے نور رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کے چینل کی توفیقات میں ہر آن برکتیں عطا فرمائے. میں قرآن حکیم کے مطالعے کے تناظر میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے زمانے کے اندر آنے والے ہر نبی کو جب مبعوث فرمایا تو اس کی نسبت سے جو اس زمانے کے رائج علوم ہوا کرتے ہیں ان کی نسبت اور تعلق سے اللہ اپنے زمانے کے نبی کو معجزہ عطا کیا کرتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اپنے براہ راست عنوان پر آئیں، کیونکہ اس کے ساتھ ایک بڑی براہ راست ایک وابستگی ہے، سو میں اصول برکت کے لیے یہ بات اپنے سامعین اور ناظرین تک پہنچانا چاہوں گا کہ آپ اگر غور کریں تو ہر زمانے کے جو علوم جن میں اس زمانے کے لوگوں کو بڑا مان اور فخر ہوا کرتا ہے کہ ہم اس علم میں سب سے کامل ہیں، ہم سے پہلے والوں کو اس کی خبر نہیں تھی، اللہ اسی علم کے اندر، اسی علم کے ذیل میں، اسی کے کسی شعبے میں اپنے نبی کو ایسا معجزہ عطا کرتا ہے کہ وہ ساری دلیلیں، وہ ساری منطق، وہ سارا علم، وہ ساری محنت اور ریاضت جو ہے وہ ساری کی ساری انگشت بداں رہ جاتی ہے اور حیرت زدہ رہ جاتی ہے، اور اللہ کا نبی جو ہے وہ اللہ اپنے اس کے معجزات کے ساتھ اسے سرخرو فرماتا ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے تو یہ وہ زمانہ ہے جہاں ابن کثیر لکھتے ہیں کہ کم و بیش کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس گھر کے اندر جادو کرنے والے اور جادو سے منسلک لوگ موجود نہ ہوں، یا اس گھر کی چار دیواروں میں سے کوئی دیوار کسی ایسے گھر کے ساتھ نہ ہو جس گھر کے اندر جادو پر کچھ نہ کچھ کلام کیا جا رہا ہو یا اس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی کام کیا جا رہا ہو. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو بابل کا ماحول ہے وہ یہ ہے کہ یا تو ہر گھر اس میں انوالو ہے، ورنہ یہ ہے کہ اس کے دائیں بائیں چہار اطراف میں کوئی نہ کوئی سمت ایسی ہے جس کے اندر کوئی نہ کوئی جادو کے ساتھ وابستہ شخص جو ہے وہ بیٹھا ہوا اور وہ اس کے اوپر کام کر رہا ہے. اور پھر وہ اس شعبدہ کاری میں، اس علم کے اندر، جسے ظاہری طور پر اگر ہم علم کی ایک قسم بھی کہیں تو وہ اتنے آگے درجہ کمال پر پہنچ چکے ہیں، انہیں اس شعبدہ کاری میں اتنا مان ہے کہ وہ مختلف قسم کے کرتب کر کے انسانوں کے ذہنوں کو معاف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس ماحول کے اندر اللہ اپنے رسول جناب موسیٰ علیہ السلام کو آسے کا ایک ایسا معجزہ عطا فرماتا ہے کہ جو چلتے وقت لاٹھی کا کام کرتا ہے، اندھیرے میں روشنی کا کام کرتا ہے، اور جب ازدے سامنے آ جاتے ہیں تو ان کے لیے وہ ان سب کو کھانے، آسا جو ہے ان سب کو کھانے کا جو ہے وہ ذریعہ بن جاتا ہے، اور ان
سارے شعبہ کاروں کا سارا علم، ساری صلاحیت دنگ رہ جاتی ہے اور عاجز ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ابن کثیر نے اس پہ بڑی دلچسپ بات کی جو عمومی طور پر بیان میں کم آیا کرتی ہے، جس کا تذکرہ ہوتا ہے کہ یہ جو معجزہ ہے یہ ایک مرتبہ نہیں ہوا، کیونکہ جب ایک مرتبہ ہوا تو بہت ساروں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ نظر کا دھوکہ ہے، کیونکہ وہ خود اس پر یقین رکھتے تھے، ان کا سارا علم خود اس کا اکثریت جو تھی وہ شعبہ یہ اتفاق ہے یا نظر کا دھوکہ ہے۔ تو وہ پھر یہ ہوا کہ جتنی مرتبہ انہوں نے یہ عمل دہرایا، اللہ نے ہر مرتبہ اپنے رسول کو عزت بخشی اور معجزے کے ساتھ اس کی نصرت یعنی مدد فرمائی اور اس کے حق ہونے کی تائید فرمائی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایمان لانا یا نہ لانا تو ایک الگ عمل ہے، لیکن ان سب کو اعلانیہ اپنے عجز کا اظہار کرنا پڑا کہ ان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ الہام کی بنیاد پر ہے، وہ نورانی ہے یا غیر نورانی ہے، وہ ہم جیسی علم کی کوئی اعلیٰ شکل ہے یا براہ راست اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، جو کچھ بھی ہے وہ بہرحال ہم سے بہت زیادہ کامل اور ہم سے بہت زیادہ غالب اور وسیع ہے، اس کے سامنے ہم سب کا علم جو ہے، ہم سب کا یہ جتنی صلاحیت ہے یہ ساری کی ساری ماند پڑتی ہے۔ اور تبھی فرعون نے کہا تھا نا کہ مجھ سے پوچھے بغیر تم ایمان لے آئے۔ ہاں ایسے ہی، بالکل ایسے۔ اور آپ یہ دیکھیں یہ جو معجزات کا سلسلہ ہے، کیونکہ قرآن حکیم صدائے قرآن ہمارے پروگرام کا سرنامہ ہے، تو اس نسبت سے مجھے یہ خیال آیا کہ اللہ نے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا نا، تو ایک ایسے دور کے اندر مبعوث فرمایا جو قوم اپنے آپ کو عرب کہتی ہے، یعنی گویائی کا مظہر و منبع کہتی ہے، ان سے بہتر اپنے سے بہتر کسی کو کلام کرنے والا نہیں سمجھتی، اور اپنے علاوہ باقی ساری دنیا کو عجمی سمجھتے ہیں یعنی گونگا سمجھتے ہیں۔ اور تاریخ کیا بتاتی ہے کہ وہ جنہیں اپنی گویائی پر اور قوت کلام پر بڑا ناز تھا نا، اور جن کے قبائل میں سے ہر چنیدہ آدمی کا کلام جو ہے وہ کعبے کی زینت بنا کرتا تھا، کعبے کے ساتھ ہر قبیلے کا جو نامور شاعر ہوتا تھا، عکاظ کا میلہ اور اس کے اوپر شعر خوانی ہوا کرتی تھی 10 سے 20 دن کے دوران، اس پورے پروسیس کے دوران جو چھٹ کے بہترین شاعر آتا تھا نا، اس کا کلام اس قبیلے کے نام اور عنوان کے ساتھ کعبے کی زینت بن جایا کرتا تھا۔ جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں میرے رسول رحمت کے قلب اطہر پر اترنے والے اس عظیم الشان کلام کا اعجاز یہ تھا، اس کا زندہ معجزہ یہ تھا کہ سب کے کلام لگے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں جب میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر سورہ کوثر کا نزول ہوا، جب اس کی 3 مقدس آیات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کر کے اپنے اصحاب کو سنائی نا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں میں نے یہ اتنا ایسا شیریں کلام تھا کہ سنتے ہی مجھے ازبر ہو گیا، اور میں نے اس کو مزید محفوظ رکھنے کے لیے فوری طور پر اس کی کتابت کی، اس کو لکھ لیا، اور جس کتبے پہ میں نے لکھا میرا دل چاہا کہ کیوں نہ اس کو بھی کعبے کی زینت بنا دیا جائے۔ کہتے ہیں رات شام ڈھلنے والی تھی تو میں نے یہ کعبے کی زینت کیا، اس کو لگایا، اور کہتے ہیں عربوں کا معمول تھا کہ دن میں، شام میں، رات میں کبھی کعبے کی طرف آئیں یا نہ آئیں، لیکن دن کا آغاز جو ہے وہ کعبے کی زیارت سے کیا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں جب میں دوسرے دن سورج ذرا غالب آ گیا یعنی نسبتاً باہر نکل آیا اور میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ کعبے کے ارد گرد جتنے شاعروں کا جتنا کلام لکھا ہوا تھا وہ سارے کا سارا اتار دیا گیا تھا۔ کیوں؟ کہتے ہیں جب میں نے مختلف قبائل کے لوگوں سے پوچھا کہ تمہارے قبیلے کے سربراہ کا یہاں کلام لکھا ہوا تھا، وہ موجود نہیں ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کس شاعر کا کلام ہے، یہ کس عظیم المرتبت ہستی کا قلم سے نکلا ہوا یہ کلام ہے، کس کا بیان کیا ہوا یہ لافاوانی فرمان ہے، لیکن اس کے اندر ایسی جامعیت پائی جاتی ہے، ایسی اکملیت اور جاذبیت، کیا خوبصورت لفظ آپ نے استعمال کیا کہ ایسی جاذبیت اس کے اندر موجود ہے کہ اس کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کے پائے کا کلام جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے، اور جہاں جو کچھ موجود تھا وہ سارے کا سارا اس کے سامنے ہیچ نظر آ رہا تھا۔ اس لیے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ عرب اس لیے کہلاتے تھے اور عرب کہلانے کے حقدار اس لیے تھے کہ وہ اپنے آپ کو گویائی کی بنیاد پر فخر کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کرتے تھے۔ دوسرا ایک اگلے درجے پہ جا کے وہ اس درجے پر کلام کے حوالے سے عادل تھے، اور ان کے ہاں کلام زندگی میں اتنا بڑا معیار تھا کہ جب ان کے ساروں کے لکھے ہوئے سے بہتر کوئی کلام آتا ہے تو وہ باقی سارا کلام اٹھا لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے اس زمانے کے اندر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر معجزات کے ساتھ ساتھ سب سے نمایاں ترین جو معجزہ عطا کیا وہ کلام مجید کا معجزہ ہے، جو اس زمانے میں بھی جیسے لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا، اس کی جاذبیت جیسے اس زمانے کے لوگوں کے لیے تھی آج بھی ایسے ہی ہے، اور جہاں جہاں انسان کی فکر کا گھوڑا جو ہے وہ دوڑتا جائے گا، اس سرزمین کی اگلی سرحدوں پر اسے قرآن حکیم اپنی دانش اپنے وزڈم کے ساتھ اس کا استقبال کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اب آپ کے سوال کی طرف آ جاتے ہیں، یہ جو جادو کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ جادو کی اقسام پہ ہم بات کر چکے، اب جادو کرنے والے اور کرانے والے کون ہیں؟ جیسے کہ ہم کل کی گفتگو میں اپنے سامعین سے یہ بات شیئر کر چکے کہ جادو جو ہے بنیادی طور پر ایک غیر مرئی اور غیر
فطری دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں، غیر فطری ان معنوں میں کہ جو انسانی فطرت کے بنیادی آداب ہیں، جو انسانی فطرت کے بنیادی تقاضے ہیں، یعنی عقل سے کسی چیز کو محسوس کیا جانا، نگاہ سے محسوس کیا جانا، سماعت سے محسوس کیا جانا، ان ساروں سے ہٹ کے، ان سے بالا تر ہو کے جب کوئی تبدیلی وقوع پذیر ہوتی ہے ہمارے سامنے، اور جسے عقل کا کوئی معیار، سماعت کا معیار ہو، فکر کا معیار ہو، آپ کی بینائی کا معیار ہو، ان میں سے کوئی معیار بھی جب اسے قبول نہیں کر رہا ہوتا، نہ بصارت اسے قبول کر رہی ہوتی ہے، نہ بصیرت قبول کر رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ہمارے سامنے تبدیلی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، تو ہم اسے جب کوئی نام نہیں دے پاتے تو ہم اسے جادو کہہ کر پکارتے ہیں۔ اور یہ میں نے جیسے کل عرض کیا تھا کہ کم و بیش انسانی تاریخ جتنا پرانا احوال ہے اس وقت سے چلا آیا ہے، اور ہر زمانے میں جب ہاروت اور ماروت کو کیا احوال پڑھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہر زمانے کے اندر جادو کی نسبت اور تعلق سے کئی معاملات ہوئے ہوں گے، انہی کا احوال کیوں بیان کیا؟ تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ابن کثیر نے لکھا کہ جو ہاروت اور ماروت کی مجلس تھی نا، یہ جو دو مقدس فرشتے آئے اور انہوں نے اس زمانے کی ایک بڑی بحث کو کلیئر کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی کا گویا ان کو ایک رحمت بنا کے ذریعہ بنایا تھا۔ اصل میں ہاروت اور ماروت تو اللہ کی طرف سے ایک رحمت بن کر آئے تھے، اور اس معاشرے کو وہ جو ان کے ذہن کے اندر ایک اختلاط فکر آ گئی تھی، جو دو ایک خیر پر مبنی چیزیں اور جو باطل پر مبنی چیزیں تھیں، ان کی شر پر مبنی چیزیں، ان کے درمیان جو وہ تخصیص نہ کرنے اور امتیاز نہ کرنے کی صلاحیت ان کے اندر آ گئی تھی، جو امتیاز نہ کر پاتے تھے، اس صلاحیت کو بیدار کرنے کے لیے اللہ نے ان فرشتوں کو بھیجا تھا، ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ لیکن کیا عجیب معاملہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ اس وقت جب وہ جادو کا راز کھول رہے تھے نا لوگوں کے اوپر، گویا سادہ زبان میں اور آج کی ٹرمینالوجی میں بات کروں کہ نورانی کلمات اور شیطانی وسواس اور شیطانی کلمات، عملیات، ان کے درمیان امتیاز جب سکھا رہے تھے تو اس زمانے کے لوگوں میں بھی اہل تاریخ بتاتے ہیں کہ دو طبقات پیدا ہو گئے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ کیا عجیب اتفاق ہے کہ اس زمانے سے لے کے آج تک ہر زمانے میں جادو کے حوالے سے کوئی کسی انداز میں سوچے، لیکن یہ دو نمایاں طبقات ہمیشہ موجود رہے ہیں۔ ہاروت اور ماروت کی مجلس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو قطعی طور پر جادو کے یکسر انکاری ہو گئے، جو کہتے تھے اسلام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہوتی ہے، یہ صرف ایک نظر کا دھوکہ اور اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جبکہ دوسری طرف ایک ایسا بڑا طبقہ، گو کہ یہ بہت اقلیت میں تھے، ایک بہت بڑا طبقہ ایسا پیدا ہو گیا تھا جو جادو کی قوت، اس کے اثرات، اس کے بالخصوص منفی اثرات، ان کو دیکھتے ہوئے اتنے اس سے مروب ہو گئے تھے کہ انہوں نے اللہ کے کلام کی ہدایت اور روشنی میں جو خیر ان تک پہنچ رہا تھا، انہوں نے اس سے اپنے آپ کو دستکش کر لیا، اس سے اپنے آپ کو الگ کر لیا، اور یہ جو شارٹ کٹس ہوا کرتے تھے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس زمانے میں کہ انسان اور آج کے زمانے کے درمیان وقت کے اعتبار سے ایک بڑی مسافت ہے، بہت فاصلہ ہے، لیکن کتنی عجیب بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ اس زمانے کا انسان بھی شارٹ کٹ کو اپنانے میں اور منفی میڈیم کو اختیار کر کے اپنی خواہش کو پانے کے لیے کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا تھا، اور آج کا انسان جو ہے اس کی بھی اکثریت جو ہے اس کا مزاج ایسا ہی ہے کہ وہ اپنی خواہش، اپنی خواب، اپنی طلب کو پانے کے لیے کسی بھی درجے کا منفی ہتھکنڈا جو ہے جمپ کرنا چاہتا ہے، اور پھر ان جمپ کرنے والے جو مختلف میڈیمز ہو سکتے ہیں ان میں ایک بہت عام میڈیم، بڑا عام فہم اور بڑا آزمودہ میڈیم جو ہے وہ جادو ہے، اس لیے بہت سارے زمانے جو ہیں وہ جادو کے اثر سے خالی ہمیں نظر نہیں آتے اور نتائج لینا چاہتے ہیں، یقیناً نتائج لینا چاہتے ہیں۔ بالکل ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے وقفہ ہے اور وقفے کے بعد دوبارہ یہیں سے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، کتنی خوبصورتی کے ساتھ ماشاءاللہ ڈاکٹر سید طارق شریف زادہ جادو کی حقیقت بیان کر رہے تھے اور تاریخی تناظر میں چیزیں ہمارے سامنے رکھ رہے تھے۔ وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر۔ پروگرام صدائے قرآن ہے، ہمارا لاہور سٹوڈیوز ہے، صبح کی پرنور سے آتے ہیں اور ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے ناظرین کرام وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 اور 103، جس میں تاریخ کے تناظر میں جادو کی حقیقت، اس کے مضمرات اور اس کے اثرات کا تذکرہ ہے۔ یہ بیماری اور یہ تصور آج بھی چونکہ ہمارے گھروں میں، ہمارے قرب و جوار میں پایا جاتا ہے، کسی نہ کسی حوالے سے ہمارے اذہان میں پایا جاتا ہے، تو اس تصور کی کلیئرٹی کے لیے ہم اس پروگرام کو پارٹ 2 کے طور پر آج تسلسل کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے وقفے سے پہلے ماشاءاللہ خوب تاریخ کے حوالے سے
جادو کی حقیقت اور ہاروت اور ماروت کا اللہ کی طرف سے نازل ہونا اور ان کا حقیقت حال سے آگاہ کرنا، اس کو ہمارے سامنے رکھا، اور پھر آخر میں آپ نے بڑا خوبصورت تصور پیش کیا کہ ہم عملی جد و جہد، زندگی کو رعنائیوں سے مزین کرنے کے لیے جو اللہ نے ہمیں حکم دے رکھا ہے کہ تم نے جد و جہد کرنی ہے، تم نے عمل کرنا ہے۔ معجزات انبیاء کے ساتھ وابستہ تھے، ہر شخص کے ساتھ نہیں ہیں، لہٰذا ہم پھر بھی انسان تھوڑ دلا ہے، جلد باز ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا سفر جو ہے وہ جو مہینوں میں طے ہونا ہے وہ ایک دن میں طے ہو جائے۔ گو سائنسی ترقی کے ساتھ یہ سب کچھ ممکن تو ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی انسان کی زندگی کے بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جن میں لازمی طور پر اس کو جد و جہد کرنی پڑے گی، اور ہمارے دین کا حکم ہے کہ اگر تم بیمار ہو تو تمہیں علاج کروانا پڑے گا، رزق چاہتے ہو تو تمہیں جد و جہد کرنی پڑے گی۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں کوئی شارٹ کٹ نظر آ جائے، جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا وقفے سے پہلے، کہ ہم اس شارٹ کٹ کے ساتھ اپنی زندگی کے نتائج لینا چاہتے ہیں جادو کے عمل سے یا اس طرح کے تصورات سے۔ بعض اوقات ہم اذکار سے لینا چاہتے ہیں۔ اذکار کی فضیلت اپنی جگہ ہے، اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن ہم ان کو استعمال کرتے ہیں کہ جو چیز ہمیں عمل کے بغیر مل جائے شاید اس طرح سے ہو سکتا ہے۔ تو وہ آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمارے سامنے بات رکھی۔ ڈاکٹر صاحب، ایک ہمارا تصور یہ ہے کہ جب کوئی مرض لاحق ہوتی ہے اور اس مرض کی تشخیص کرتے ہوئے اس کا سبب ہمیں معلوم نہیں ہو پاتا، کس وجہ سے ہے یا پھر یہ بیماری کیا ہے، بعض اوقات اطباء کو سمجھ نہیں آتی، ڈاکٹرز کو سمجھ نہیں آتی، اور ایسی بیماریاں جنم لے چکی ہیں۔ اب وہ نہیں کہ ٹی بی ہے، یہ ٹائیفائیڈ ہے، بخار ہے، اس سے اور جدید، جتنی دنیا جدید ہوئی ہے بیماریاں بھی جدید ہوئی ہیں۔ ہم ہر مرض کو اسی کے ساتھ کیوں وابستہ کرتے ہیں کہ شاید یہ جادو ہے؟ ایک ڈاکٹر صاحب اس بات کا جواب آپ سے درکار ہے ناظرین کی رہنمائی کے لیے، اور دوسرا ہماری میڈیکل سائنس اس کو انڈورس کیوں نہیں کرتی؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ یہ کیا خوبصورت دو سوال جو ہیں ان کے درمیان ایک کیا خوبصورت ربط ہے۔ بنیادی طور پر یہ دو انتہاؤں پر آباد دنیایں جو ہیں ان کا آپ نے تذکرہ کر دی ہے۔ ایک وہ دنیا ہے اور اس کے باسی ہیں جن کا آپ نے پہلے تذکرہ کیا، جو عمل سے بالکل آری ہیں، وہ کسی درجے کی کوئی مشقت ریاضت جو ہے اسے کرنا نہیں چاہتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا صبح اٹھیں تو سورج بعد میں طلوع ہو، اس سے پہلے ان کی خواہشات کی وہ جو ایک طویل نہ ختم ہونے والی فہرست ہے وہ ساری کی ساری تکمیل پا چکی ہو، اور نعمت جو ہے وہ ان تک اس طرح پہنچے جس طرح نشیب کی طرف پانی پہنچتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ جو دین رحمت ہے یہ اتنا عمل پر مبنی دین ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی خدا رسیدہ ہو سکتا ہے؟ کوئی اللہ کا قرب رکھ سکتا ہے؟ کسی اور کے لیے اللہ کی جناب سے رحمتوں اور آسانیوں کا نزول ہو سکتا ہے کسی اور شخصیت کے لیے؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کی سب سے عظیم المرتبت ہستی کے لیے، کائنات کا سب سے عظیم المرتبت عمل اور ذمہ داری، یعنی اللہ کا تصور اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا فریضہ، یہ دو تصوروں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر دیکھیں کہ کس درجے کی ریاضت اور مشقت سے گزارا جا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ رب کریم جو ایک رات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن کو نازل کر سکتا ہے، اگر اس کے لیے کیا مشکل تھا کہ وہ وادی مکہ میں صبح اٹھنے والے ہر شخص کے دل کو اس لافانی پیغام سے معطر کر دیتا، لیکن اپنے ایک محبوب رسول کو اس پروسیس سے، اس مشقت سے، اس مجاہدے سے گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ جس زندگی کو میں تمہارے لیے حیات کامل قرار دے رہا ہوں، جسے اسوہ رحمت قرار دے رہا ہوں، یہ آپ تک، مجھ تک، ہمارے بعد آنے والوں کے لیے ایک پیغام دیتا ہے کہ اللہ کی نصرت، اللہ کی طرف سے وہ جو روحانی اور نورانی مدد ہے، اس کا عمل بھی، اس کا پروسیس بھی اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ ظاہری قرائن کے مطابق اپنا جو کچھ آپ کے بس میں ہوتا ہے وہ سارا کچھ کر چکے ہوتے ہیں، اور سارا کچھ کر کے اللہ کے سامنے گریہ زاری کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا بدر کے مقام پر جو کچھ مال اسباب تھے، یہی کچھ میں نے پیدا کیا جو 313 تھے ایک تعداد کے مطابق یا 309 تھے، ان سب کو لے کر جو مال اسباب موجود تھا، تلواریں جتنی بھی تھیں، ڈھالیں جتنی، وہ سب کچھ لے کے جب میدان عمل میں آ گئے اور گویا اگلے لمحے کے لیے عملی طور پر اپنے آپ کو اس جنگ اور اس مجاہدے کے لیے کے سپرد کر دیا،
سارا کچھ کرنے کے بعد اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلائی اور کہا پروردگار انسانی اسباب کی دنیا میں جو کچھ میسر تھا وہ سارے کا سارا سمیٹ کر میں یہ لے آیا ہوں، میری ساری محنت اور ریاضت کا حاصل تو یہ ہے جو میں اس میدان میں تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ اب اگر تیری نصرت اس کے اندر شامل ہو جائے تو رہتی دنیا تک کے لیے تیرا نام بھی اور پیغام بھی جو ہے وہ لوگوں تک پہنچتا رہے گا۔ اور تاریخ نے بتایا، اور یہ صرف مسلم مورخین نے نہیں لکھا، جو عرب کی تاریخ لکھنے والے غیر مسلم تھے انہیں بھی یہ بات کہنے پر مجبور ہونا پڑا کہ کوئی ایسی لافانی قوت، نادیدہ قوت اس جنگ کے اندر، اس مارکے کے اندر موجود تھی جو ان مٹھی بھر لوگوں کی ایسی مدد کر رہی تھی کہ اتنے بڑی تعداد کے جو سامنے بڑی صاحب مشق لوگ، صاحب مہارت لوگ جو ہیں ان کے دانت اس طرح کھٹے کیے گئے۔ تو بنیادی طور پر یہ حضور کی ساری زندگی عمل سے عبارت ہے، اور یہ بڑا آپ نے بڑے اچھے نقطے اور اچھی سمت کی طرف ہماری رہنمائی کر دی سوال کی شکل میں کہ جادو اور اس کے ساتھ وابستہ جتنے اعمال ہیں اور جتنا کچھ ہے یہ سارے کا سارا کہیں نہ کہیں ضعف الاعتقادی تو ہے ہی ہے، عقیدے کی کمزوری تو ہے ہی ہے، اس کے اندر ایک کاہلی اور ایک عمل سے عاری ہونے کی نشانی بھی موجود ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، جو شخص بھی جادو کے استعمال یا اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، آپ اس کے معمولات کو دیکھیں تو کہیں نہ کہیں وہ شارٹ کٹ کے چکر میں بھی ہوتا ہے، اور اس سے ایک درجہ آگے بڑھ کے وہ کسی طرح کی محنت اور ریاضت بھی نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا۔ اور ایک دوسرا طبقہ ہے جو بالکل آپ نے اس طرف بھی بڑی اچھی نشاندہی کی، جو ذکر اذکار کو ہی سارا دین سمجھ کے بیٹھ گیا ہے۔ آپ دیکھیں میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاشانہ رحمت سے باہر آتے ہیں، سورج طلوع ہو چکا ہے، اور رسول رحمت ایک صحابی کو دیکھتے ہیں حضرت ابو رافع، وہ موجود ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس انداز میں ہاتھ بلند کر رکھے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گریہ کر رہا ہوں اور اپنی عرضی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں رسول رحمت اپنے کاشانہ رحمت سے مسجد نبوی کے اندر آئے اور پوچھا ابو رافع کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں اس وقت حالت عبادت میں ہوں، یعنی اللہ کی حضور اپنی بات پیش کر رہا ہوں، اپنی جو مشکل ہے وہ پیش کر رہا ہوں۔ رسول رحمت کا فرمان سنیے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت پر انتہائی شفیق ہیں، انتہائی مہربان ہیں، وہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ حضور مسکرائے اور کہا ابو رافع اللہ نے عبادت اس وقت کے لیے عبادت کا مقام مسجد نہیں بلکہ سوق الرحم جو ہے وہ رکھا ہے، یعنی وہ بازار رکھا ہے جہاں پر لوگ تجارت کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی نماز، عبادت، ریاضت، دعائیں، اذکار، ان سب کی برکت سے کون ذی شعور انکار کر سکتا ہے؟ یقیناً ان کے اپنے پاکیزہ اثرات ہوتے ہیں اور ان سے زندگیوں کے اندر آنے والی الجھنیں سلجھا کرتی ہیں، ان میں مدد ملتی ہے۔ لیکن جو اللہ کے ہاں پسندیدہ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اس وقت اختیار کی جائیں جب آپ پسندیدہ بھی اور فطری بھی، جی فطری بھی، کہ پہلے آپ اپنے آپ کو عمل کی میزان پر مکمل اپنے آپ کو پیش کریں، اپنی پوری بہترین صلاحیت، بہترین اسباب اور بہترین حکمت عملی کے ساتھ اپنی جو ٹارگٹ ہے اس کی طرف بڑھیں، اور پھر اس کے ساتھ اللہ پر یقین اور اس کے اذکار اور اس کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنا کر اللہ کی جب بارگاہ میں آپ اترتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ پھر وہ لافانی عزتیں آپ کا حصہ بننا شروع ہوتی ہیں، پھر وہ غیب سے مدد کے دروازے کھلنا شروع ہوتے ہیں اور آپ کی زندگی کے اندر آسانی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو دو انتہائیں ہیں حقیقت میں دین، کیونکہ دین فطرت ہے اور اعتدال کا دین ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے سارے معاملات کے لیے اپنی ایک یکسطری حدیث کے اندر ہم سب کو ایک ہدایت عطا فرما دی کہ خیر الامور اوسطھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بنیادی طور پر دو انتہائیں ہیں، ایک جو جدید دنیا کا رویہ ہے جو یکسر اس کی نفی کرتے ہیں، جیسے آپ نے ابھی طبیبوں کی طرف، جدید سائنس کی طرف اشارہ کیا، وہ ظاہرات پر مبنی دلائل پر اتنے پختہ ہو گئے ہیں کہ وہ اس کے علاوہ کسی بات کو جسے وہ خود نہ محسوس کر سکیں، جسے خود ان کی عقل قبول نہ کر سکے، اسے وہ دلیل کے طور پر تسلیم کرنے کو ہی تیار نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا، خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، میں یہ کہا کرتا ہوں خوگرے پیکرے محسوس ہے انسان کی نظر۔ یہ ہر زمانے کا مسئلہ ہے کہ انسان جو ہے جس چیز کو اپنی ظاہرات کے اسباب سے دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، اسے قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اب دو طبقات پیدا ہو گئے، ایک وہ جنہوں نے خالصتاً اپنے آپ کو عمل سے عاری کر لیا اور چند اوراد و وظائف اور ایک درجہ آگے گمراہی پر جانے والے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے آپ کو یہ جو عملیات اور اس طرح کے جو علوم ہیں ان کے سپرد کر دیا، اور دوسرے وہ تھے جنہوں نے صرف جد و جہد اور دعا سے اپنے آپ کو خالی کر لیا، اللہ پر توکل اور بھروسے سے اپنے آپ کو خالی کر لیا، اپنی عاجزی کے ساتھ اللہ کے ساتھ ایک لو اور تعلق قائم کرنے کا جو ایک خوبصورت اللہ کی طرف سے ہمیں انعام اور ایک ہمارے لیے ایک میڈیم کھولا ہوا ہے رحمت کا، اس سے اپنے آپ کو محروم کر کے صرف اپنی عقل اور اپنے فہم اور اپنے عمل پر ہی سارا انحصار کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہاروت اور ماروت کے زمانے سے لے کر یہ قضیہ ابھی تک ایسا ہی چلا آ رہا ہے۔
ہر زمانے اور ہر سوسائٹی کی تاریخ دیکھیں تو یہ اس حوالے سے سوسائٹی دو حصوں میں ہی تقسیم نظر آتی ہے۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ نے جدید اور قدیم جو ایک طبقات ہیں ان کا تصور پیش کیا کہ وہ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جس نے بالکل اپنے آپ کو ظاہری اسباب پہ موقوف کر لیا، اور دوسرے طبقے نے صرف اورات پر یا اس طرح کے تصورات پر کہ میری خواہشات کی تکمیل بس آنکھ جھپکنے میں ہو جائے اور وہ اس طرح کے عملیات سے ہو جائے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے۔ وقفہ ہے، وقفے کے بعد میں پھر آؤں گا۔ میرے سوال کا آدھا حصہ ابھی باقی ہے کہ جو ہمارے جسم کے ساتھ مرض لاحق ہو جاتے ہیں، ایک روحانی امراض ہیں، ایک جسمانی امراض ہیں۔ تو میرا خیال ہم روحانی امراض جو ہیں ان کو جسمانی امراض کا ہم ذریعہ بنا لیتے ہیں، یا جسمانی امراض کو روحانی امراض کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ اس کو ہم عملیات کے ساتھ کیوں وابستہ کرتے ہیں کہ یہ مرض جو ٹھیک ہے، بہت سارے امراض ایسی پیدا ہوگی، میں نے عرض کیا تھا کہ جو جدید ترین ہیں ان کی سمجھ کے لیے ابھی، کیونکہ ابھی تو جو اللہ رب العزت نے انسان کو یہ قابلیت دی ہے، ابھی اس کا 7.5% استعمال ہوا ہے، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے، اور بہت کچھ آنا باقی ہے، بہت کچھ سمجھنا باقی ہے، اور بہت کچھ غور و فکر کی ابھی بہت سارے زاویے کلوزڈ ہیں، ان کو انکلوز کرنا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ مرض کو ہی ہم کیوں جادو سمجھتے، اس پہ ابھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، سوال میں نے ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھ دیا ہے کہ مرض، مصیبت، اذیت یا اس طرح کی جو منفیات ہیں ان کو ہم جادو کے ساتھ ہر صورت میں کیوں وابستہ کرتے ہیں، اس پہ ڈاکٹر صاحب کی ہم رائے لیں گے۔ وقفہ ہے، اور وقفے میں ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں نبی رحمت کی طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود کریم کا نذرانہ پیش کر کے واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر۔ پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، صبح کی پر نور سے آتے ہیں، ہمارے لاہور سٹوڈیوز ہیں۔ پروگرام ہے صدائے قرآن، اور اس میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں جو آج ہمارا بہت گھر گھر کا مسئلہ ہے، جادو کیا ہے اور اس کی بندشیں کیا ہیں، اور جو بھی انسان کو خدا نخواستہ کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، ہمارا جادو کی طرف ہی کیوں دھیان جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جی، یہ بہت جادو اور مرض کا آپس میں یہ جو ایک خیال اکٹھا کر لیا جانا، یہ بھی انسانی بہت قدیم روایتوں میں سے ایک روایت ہے۔ آپ یہ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں مبعوث ہوئے، اس زمانے میں عربوں کا عالم یہ تھا کہ اگر کسی شخص کو کوئی بیماری آ لگتی تو وہ کہتے کہ اس کے دو ہی اسباب ہو سکتے ہیں، یا اس نے اپنے معبودوں کی کوئی بے توقیری کی ہے اور وہ اس سے ناراض ہیں، اس وجہ سے انہوں نے اس کو اس مرض میں مبتلا کیا ہے، یا وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کسی جادو کے زیر اثر ہے، کسی کے جادو کے زیر اثر آ گیا ہے، اس لیے اس کی کیفیت جو ہے اس طرح کی ہو گئی ہے۔ اور اگر کوئی شخص 40 دن تک بیماری سے آزاد نہیں ہو پاتا تو وہ کیا کرتے، اسے بستی سے باہر نکال کے آ جاتے، یعنی ان کے ہاں جو ہے یہ یوں کہہ لیں کہ اس درجے کا یہ سنجیدہ معاملہ تھا کہ مریض کی بجائے عیادت میں زیادہ دلچسپی لینے کے وہ اسے اٹھاتے اور بستی سے 40 دن کے بعد باہر لے جاتے کہ اگر 40 دن میں اس کا معبود اس سے راضی نہیں ہوا یا اس کے جادو کا توڑ نہیں ہو سکا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب پھلنا پھولنا شروع ہو جائے گا۔ ان کے ہاں یہ ایک عقیدہ کہہ لیں یہ موجود تھا کہ اگر یہ جادو کے اس کے ذیل میں یہ بیماری اس تک آئی ہے تو یہ 40 دن کے بعد یہ جیسے انڈوں سے بچے نکلنا شروع ہوتے ہیں، یہ بیماری پھیلنا شروع ہو جائے گی اور یہ بستی کو گھیرے میں لے لے گی۔ اگر یہ اللہ کی ناراضگی یعنی معبود کی ناراضگی کی وجہ سے ہے تو وہ ناراضگی بھی بستی کو اپنے گھیرے میں لے لے گی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو بستی سے اٹھایا جائے اور 40 دن کے بعد اس کو باہر کہیں چھوڑ دیا جائے اور وہاں اس کا علاج کرنے کی کوشش کی جائے۔ میرے کریم رسول نے دیکھیں ان کی اس ذوف الاعتقادی کو کیسے تبدیل کیا۔ معاشرے کا جو سب سے معتوب شخص ہو جایا کرتا تھا نا، جو بیمار ہوا کرتا تھا، جس کے ساتھ یہ جادو کی اور معبود سے ناراضگی کی علتیں وابستہ کر دی جاتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اپنے معبود کی بارگاہ میں دعاؤں کی قبولیت کی نسبت سے یاد کیا، اور حضور نہ صرف ان کی عیادت کے لیے جایا کرتے بلکہ حضور نے یہ ترغیب دلائی کہ اپنے مریضوں سے اپنے حق میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرواؤ، کہ وہ اس وقت
اپنے معبود کی ناراضگی کی وجہ سے لازمی نہیں کہ اس کیفیت میں ہو. اگر وہ صبر کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ یقین اور بھروسے کے تعلق میں ہے تو اس کی یہ بیماری میں مانگی ہوئی دعائیں جو ہیں عام لوگوں کی نسبت زیادہ قبولیت کا حق بھی رکھتی ہیں اور شرف بھی رکھتی ہیں. تو یعنی میں یہ صرف بنیادی طور پہ یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ انسانی زندگی کا ایک بہت پرانا خاصہ ہے کہ بیماری کیونکہ براہ راست انسان کو مغلوب کرتی ہے اور بہت جلدی مغلوب کر لیتی ہے, اور یہ ایک ایسا غلبہ ہوتا ہے کہ جو انسان کو خود بھی محسوس ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے ارد گرد جو اس سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان پر بھی یہ غلبہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نحیف ہو رہا ہے, لاچار ہو رہا ہے, مجبور ہو رہا ہے. تو جب اس بیماری کا مرض سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, ہر زمانے میں یہ ایک تحقیق کا سفر جائے تو ہم اس کو جادو تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ اولیاء کو, اللہ والوں کو, اللہ کے صالحین کو بیماریاں زیادہ اب میں چاہوں گا کہ جب اگر وقت ہوگا تو پھر ہم اس کے اوپر یہ جو بیماریوں کے علاج کی اقسام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے ہم تک پہنچی ہیں جو وہ ان کو بھی ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ ہم نے ہر بیماری کو کب روحانی سمجھنا ہے, کب اسے جسمانی سمجھنا ہے اور کب نفسیاتی سمجھنا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے ڈاکٹر صاحب, انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اتنی خوبصورت رہنمائی کا. ناظرین کرام, اب وقت ہوا ہے پروگرام صدائے قرآن میں ذکر صاحب قرآن کا. ناظرین کرام, یہ تو طے ہے کہ ہمارا ہر اہل ایمان کا عقیدہ ہے, جو ابھی تمام گفتگو جس پہ ہم نے کی ہے, کہ ہر خیر و شر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. دنیا کی خیر ہو یا آخرت کی خیر, دنیا کا شر ہو یا آخرت میں عذاب کی صورت میں اذیت, وہ اللہ کی طرف سے ہے. لہٰذا دنیا اور آخرت میں اذیت سے, مصائب سے بچنے کا اکثر نسخہ تو ایک یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیں, پھر اللہ خود سنبھال لے گا. ناظرین کرام, صحیح مسلم میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم صحابہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا, میرے صحابہ میں تمہیں بتاؤں کہ رات مجھ پر 2 سورتوں کا نزول ہوا ہے, وہ اتنی اہم ہیں, ان کی اتنی فضیلت ہے کہ تورات, زبور اور انجیل میں بھی اس کی مثل کی کوئی صورتیں نازل نہیں ہوئیں. صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ کون سی صورتیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا, کلام اللہ کی یہ جو آخری 2 صورتیں ہیں, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. ناظرین کرام, یہ وہ 2 صورتیں ہیں کہ جو ہم ابھی گفتگو کر رہے ہیں, جادو کے اثرات کی, نظر کے اثرات ہوتے ہیں, جادو کے اثرات ہوتے ہیں, یا اس طرح کی اور جو بیماریاں ہوتی ہیں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلقین ہے اپنی امت کو. اور حضرت عقبہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان 2 صورتوں کی تعلیم دی باقاعدہ طور پر, اور پھر نماز کا وقت آیا تو آپ نے نماز میں یہی 2 صورتوں کی تلاوت فرمائی اور ہمیں تلقین کی کہ جب بھی تم پر کوئی بیماری کا اثر ظاہر ہو, کسی مصیبت کا اثر ظاہر ہو, کسی اذیت کا اثر ظاہر ہو, تو یہ 2 صورتیں پڑھ لیا کرو صبح و شام, سوتے ہوئے بھی اٹھتے ہوئے بھی تم اللہ کی پناہ میں رہو گے. تو ناظرین کرام, یہ ہمارے آج پروگرام صدائے قرآن کی صدا بھی ہے, جس پہ ہم سب نے لبیک بھی کہنا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ ایک تو وحی ہیں اور ہمارے لیے رحمت کا باعث ہیں. تو آپ کی یہ تلقین ہم اپنے بھی پلے باندھ لیں کہ صبح اٹھتے ہوئے اور رات کو سوتے ہوئے یہ 2 صورتیں پڑھ کے سویا کریں. اور اسی پر ناظرین کرام, آج کا پروگرام ہم ختم کرتے ہیں. اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے. اور اب میں گزارش کروں گا کہ پروگرام کے آخر میں حافظ عبدالوحید سے کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں کلام سے پروگرام کا اختتام فرمائیں. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, حضور
ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ میں، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ میں، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے۔ حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے، حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے، حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے۔ مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں، سبیح مدحت خیر الانام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام